इस वक्त मौजूद हैं अवामी फलाही पार्टी जो हाल ही में रजिस्टर्ड हुई है, उसका एक नारा है कि 22 करोड़ इंसानों ज़िंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। ये हबीब जालब साहब का शेर है जो इन्होंने इसको अपना स्लोगन बनाया है कि अपना हक जो है उसको पहचानने की कोशिश करो। नारा तो बहुत अच्छा है। हबीब इससे पहले तहरीक इंसाफ आई, इंसाफ के नाम पे उन्होंने भी बहुत कुछ किया, बहुत से नारे लगाए। अब देखना ये है कि ये पार्टी अवामी फलाही पार्टी, ये भी हबीब जालब साहब जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे अपने शायर, उनके जो ये स्लोगन लेके चले हैं, तो देखते हैं कि ये किस हद तक उस पर पूरा उतरते हैं। तो यहाँ पर अभी हम ऑफिस में बात करते हैं, देखते हैं शराज अल्ताफ़ चेयरमैन हैं, देखते हैं कि वो बैठे हुए हैं, तो उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी गपशप लगाते हैं। दूसरे जो अहमद सुहेल सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, अली रियाज वाइस चेयरमैन और बिलाल मुगल जनरल सेक्रेटरी हैं, देखते हैं अगर वो बैठे हुए हैं तो उनसे भी रब्ता करते हैं। जी प्लीज। शराज अल्ताफ़ चेयरमैन अवामी फलाही पार्टी। जी नाज़रीन, हमारे साथ खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अवामी फलाही पार्टी के चेयरमैन शराज अल्ताफ़ साहब। तो बाकी कबीना जो है उनसे भी इनसे पूछते हैं, उनके बारे में भी उनसे भी बात करेंगे। तो हम इस वक्त आपके ऑफिस में मौजूद हैं जी। ये अवामी फलाही पार्टी आपने बताई, इससे पहले भी पार्टियां आई, बहुत सी पार्टियां हैं पाकिस्तान में। इंसाफ के नाम पे भी पार्टी आई, लोगों के साथ, आवाम के दिलों के साथ बहुत बड़ा, हम क्या कह सकते हैं कि खिलवाड़ किया। तो आपका क्या इरादा रखते हैं? बस मैंने ये महसूस किया और देखा कि लियाकत अली खान के इंतकाल के बाद हम हो गए डी ट्रैक। वो जो कायद-ए-आज़म का मिशन था कि यहाँ समाजी इंसाफ होगा, यहाँ समाजी जमहूरियत होगी, यहाँ मसावी मौके होंगे, यहाँ फेयर प्ले होगा, यहाँ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ तमाम पाकिस्तानियों को बिला तफरीक रंग, नस्ल और मजहब मैसर होंगी। तो उनके बाद लियाकत अली खान के बाद हम हो गए डी ट्रैक और हमारी पॉलिटिक्स ये हो गई कुछ लोग और कुछ लोग। हत्ता कि आपको याद होगा पीपल्स पार्टी ने बड़ा मशहूर नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान, इंकलाब और ये सब कुछ, लेकिन वो भी एक धोखा साबित हुआ। फिर आ जाए आप पीटीआई पे, इन्होंने लोगों को तब्दीली, इंसाफ, करप्शन फ्री पाकिस्तान ये सब किया और आज करीबन 3.5 साल बाद अवाम अपने कानों में और आंखों में उंगलियां दिए हुए हैं कि ये कौन सी तब्दीली थी जो हमें खा गई। तो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने, हमने आज से करीबन 3 साल पहले ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो आम आदमी की पार्टी हो, जो अननोन लोगों की पार्टी हो, जो कॉमन मैन की पार्टी हो, जो वर्किंग क्लास की पार्टी हो, जो मिडिल क्लास की पार्टी हो, जिसमें खवातीन हो, बुकला हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर हो, नौजवान हो, तमाम तबकों की नुमाइंदगी हो। और फिर हम कायद का वो मिशन जो मैंने बताया आपको, उसकी तकमील की एक कोशिश कर सकें। एक आप पार्टी भूल गए, वो जवाद साहब की पार्टी है, बराबरी पार्टी, एक वो मियाँ साहब की पार्टी भी है। नून लीग वोट को इज्जत दो, वो पर्ची जो है ना, वो पर्ची को इज्जत दो, जहाँ पर्ची गिरी हो ना वोट की, वो उसको उठा के रख लो, बंदे को कुचल दो स्टेशन। बाजी बात सिंपल सी है, 3 बार आप प्राइम मिनिस्टर रहे, वो 5 बार आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब रहा और आप मुल्क का हाल देख ही नहीं क्या है। आज लोगों के पास खाने को 2 रोटी नहीं है, इसमें पीटीआई का कसूर है ही है। लेकिन आपको भी 30 साल मिले थे, आपने यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी की, आपने तालीम पे कितना काम किया, आपने सेहत पे कितना काम किया, आपने लोकल गवर्नमेंट पे कितना काम किया। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो 20-20 मिनिस्ट्रियां इनके पास होती थी और लोकल गवर्नमेंट को तो ये कुछ समझते ही नहीं थे। वही हाल आज पीटीआई का है। तो अवाम तो सियासत को समझती है एक धोखा, एक फ्रॉड, एक जिल्लत। लेकिन हमने कोशिश की, अल्लाह से दुआ की, नियत की, जज्बे से, मेहनत से, हरकत और बरकत की बिना पे हमने यहाँ NA 133 में ग्रीन टाउन में अपनी अवामी फलाही पार्टी जो आज से 3 हफ्ते पहले रजिस्टर हुई है, शुरू 3 साल पहले हुई थी, उसका दफ्तर खोला। हम यहाँ पे लोगों को सब्सिडाइज रेट पे, सस्ते रेट पे आटा भी दे रहे हैं। हम चौकों में मेगाफोन पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बंदे जो बाजारों में हैं, इतवार बाजार में, उनसे बात भी कर रहे हैं और यही बता रहे हैं
کہ جو 20 کروڑ لگا کے الیکشن لڑے گا, جو 2000 روپے دے کے ووٹ خریدے گا, جو بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ لے گا, وہ آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ تو آپ کیوں نہیں اپنے جیسوں کو ووٹ دیتے, کیوں نہیں عوامی نمائندگان کو ووٹ دیتے, کیوں نہیں سماجی نمائندگان کو ووٹ دیتے؟ یہ بتائیں کہ اتنے دھوکے کھانے کے بعد عوام, جیسے ہم روٹی کپڑا اور مکان, ووٹ کو عزت دو, انصاف, ہر چیز کے دھوکے کے بعد اب آپ پہ عوام کیوں اعتبار کرے گی؟ کس طرح, کیا آپ مشن لے کے آئے ہیں؟ عوام بالکل بھی اعتبار نہ کرے ہم پہ, عوام ہمیں دیکھے, پرکھے, ایک دن, ایک مہینہ, 6 مہینہ, سال, 2 سال, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائم کا, نہ ہمیں کوئی جلدی ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے نیک نیتی سے, جذبے سے, محنت سے اور مستقل مزاجی سے, اور کرتے رہنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ یار یہ ہے قائد اعظم کے فالوور, یہ ہے اقبال کے فالوور, یہ ہے فاطمہ جناح کے فالوور, یہ ہے حبیب جالب کے فالوور, یہ ہے مولانا ظفر علی خان کے فالوور, یہ ہے سور وردی کے فالوور, یہ ہے خواجہ ناظم الدین کے فالوور, یہ ہے آپ کے بانیان پاکستان کی ٹیم کے لیاقت علی خان کے فالوور. ان کے ساتھ چلو, یہ کچھ جو کہیں گے وہ کریں گے, تو کوئی بات نہیں, لگنے دیں, اب بالکل نہ اعتبار کریں, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ریاست فالوور ہونا جو ہے نا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن عوام کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ جی, یہ آپ نے اچھی بات کی. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا معیشت کے اوپر. دیکھیے, ابھی ہم نے اسی سال عوام کا خون چوس کے پیٹرول ڈبل کر کے, بجلی ڈبل کر کے, گیس ڈبل کر کے, کھانے پینے کی چیزیں 3 گنا قیمت کر کے ہم نے 4.5 ارب ٹیکس اکٹھا کیا, جسے آپ کہتے ہیں 4.5 کھرب. ٹھیک, اس میں انڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہے, شاید 70% ہے, حالانکہ ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے. وہ آپ لیتے ہیں جن کی آمدن بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب وہ آپ کی کابینہ میں ہوتے ہیں ایسے الیکٹیبل, ایسے کرپٹ لوگ, تو پھر آپ ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ 2 کھرب 2000 ارب سال کا آپ جھونک رہے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, آپ کا پیپکو, آپ کا لیسکو, آپ کا اسٹیل مل, آپ کا ڈیسکو, آپ کا ہیپکو, آپ کا سوئی گیس, آپ کا پانی, آپ کا محکمہ اوقاف, محکمہ زراعت, محکمہ لائف اسٹاک, جتنے محکمے ہیں, آپ سال کا 2 کھرب یہاں جھونک رہے ہیں. کیا یہاں ریفارمز نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ریفارمز کیے بغیر آپ گزارا کر سکتے ہیں؟ آدھا کھرب آپ کا سال کا جا رہا ہے ایم پی ایز, ایم این ایز اور سینٹ کے پاس, 500 ارب. کیا وہ 4 سال میں انہوں نے عوام کے لیے قانون سازی کی ہے؟ تو ہمیں یہ ریفارمز کرنی ہے اپنے سسٹم میں, ورنہ ہم نہیں چل سکتے. ہمیں 10 لاکھ والی جس کی آمدن ہے ماہانہ, اسے 5000 ٹیکس سے ہمارا ملک نہیں چل سکتا. اور دوسری طرف جس کی ماہانہ آمدن 20000 ہے, اس سے آپ بجلی, پانی, گیس, ماچس, دہی, دودھ, پیٹرول میں 10000 ٹیکس لے رہے ہیں. یہ کوئی معاشی نظام ہے؟ یہ ظلم اور جبر کا نظام ہے. اسی کو تو بدلنا ہے, معاشی نظام کو انشاءاللہ عوامی فلاحی پارٹی ہے. یعنی مستقبل میں آپ بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بل جلانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہم عوام کو شعور دیں گے, عوام کو منظم کریں گے, متحد کریں گے, نہ خود کوئی کام کریں گے جو غیر قانونی ہے, اور نہ خود کوئی کام کریں گے جو غیر اخلاقی ہے. انشاءاللہ ان بنیادوں پہ عوام کی ہم تربیت کریں گے, اور ساتھ اپنے اوپر بھی چیک لگائے رکھیں گے کہ ہم بھی غلط کام کوئی نہ کریں. تب وہ قیادت آئے گی جو اہل ہوگی, جو مخلص ہوگی, جو دردمند ہوگی, جو متبادل ہوگی ان برائے نام جمہوری, برائے نام سماجی اور برائے نام عوامی اور سیاسی پارٹیز کی. اچھا, یہ بتائیں کہ کوئی ایسا فارمولا آپ کے پاس کہ جس سے عوام آپ کی بات سنے اور اس پہ عمل کرے, اور اس پارٹی جو آپ کی عوامی فلاحی پارٹی ہے اس کے اوپر فیل کرے, اعتبار کرے اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے؟ جی, عوام سمپل ہے. عوام یہ دیکھیے کہ ان پارٹیز نے جن کو 30 سال ہو گئے حکومت ملی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, اور جو ان کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم بی اور پی ایم ایل کیو بھی, جو کہ گورنمنٹ سے باہر نہیں رہ سکتے, اسٹیٹس کو کی پارٹیز. دوسری طرف آپ نے 22 سال بعد تبدیلی سرکار کو موقع دیا, 4 سال ہو گئے, 5 سال پہلے وہ کے پی کے میں لے چکے ہیں, 9 سال ہو گئے. تو عوام دیکھیں, خود چیک کریں کہ ہمیں ان گورنمنٹس نے, ان پارٹیز نے کیا ریلیف دیا ہے. اچھا نہیں دیا تو کیا کوئی اور آلٹرنیٹ ہے, کوئی اور متبادل ہے؟ جو ہے ان کے پاس کوئی پلان ہے, کوئی ٹیم ہے, کوئی جذبہ, کوئی ویژن, کوئی مشن, کوئی گول, کوئی انٹیگریٹی, کوئی کریکٹر, کوئی ہارڈ ورک, کوئی آنیسٹی, کوئی ڈیڈیکیشن ہے؟ دیکھیں, جوائن کریں, اپنی پارٹی سمجھ کے جوائن کریں, ملک کے لیے کام کرنے کے جذبے کے تحت جوائن کریں. اور اس میں ڈاکٹرز بھی آئیں, اس میں ٹیچرز بھی آئیں, پروفیسرز بھی آئیں, خواتین بھی آئیں, وکلا آئیں,
ہر طبقے سے ہیں، تبھی تو پارلیمنٹ میں آپ کی متناسب نمائندگی ہو سکے گی. آج خواتین آپ کی 51% پاپولیشن ہے اور پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلیوں میں 1% بھی نہیں ہے. کیسے بنے گے ان کے لیے قانون؟ کیسے ان پہ عمل ہوگا؟ آپ کس قسم کی قیادت جو ہے وہ سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہوتا تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی آتی ہے اس میں بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے جو پرانی کابینہ ہے انہی کے بچے جو ہیں وہ آگے اس پہ اجارہ داری کرتے ہیں اور اس پہ قبضہ لا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا اسی طرح کا ہی ماحول آپ کی پارٹی میں بھی ہوگا؟ بس یہ تو میرا خیال خان صاحب کی مہربانی ہے کہ ہمیں وہ سکھا گئے کہ اگر آپ کی پارٹی میں خسرو بختیار ہوگا، جہانگیر ترین ہوگا، علیم خان ہوگا، فواد چودھری ہوگا، عشرت حسین ہوگا، جہاں زیب خان ہوگا اور جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں یہ الیکٹیبلز ہوں گے، تو پھر آپ عام آدمی کو یہ سروس نہیں کر سکتے، اسے ریلیف نہیں دے سکتے. لیکن یہ دیکھیں نا کہ فنانسر جو ہوتا ہے، فنانسر اس کے بغیر تو پارٹی نہیں چل سکتی نا. تو ظاہر ہے یہ فنانسر تو وہی لوگ ہیں نا، امیر زادے جو ہے وہ انہی میں سے آپ کے پاس آئیں گے. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا، لیکن ہم 3 کروڑ خاندان ہیں جو مڈل کلاس ورکنگ کلاس سے ہیں اور یہ چند ہزار خاندان ہیں. جس طرح 22 خاندان تھے یوگ دور میں، جس کے لیے جانب صاحب کا پیغام پڑھا آپ نے کہ 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خواہ کیسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے. تو اگر یہ چند لوگ ہماری پارٹی میں آئیں گے جو فیوڈل ہوں گے، جو انڈسٹریلسٹ ہوں گے، تو یہ کسی انٹرسٹ کی بیس پہ آئیں گے نا. جب وہ آئیں گے ہماری پارٹی میں فنڈ دیں گے، ہماری پارٹی کو آگے بڑھائیں گے، تو کل کو ہم جب پہنچیں گے کہیں تو یہی ہمیں بلیک میل کریں گے. تو کیوں ہم ان کو اپنی پارٹی میں آنے دیں؟ کیا پاکستان کا 3 کروڑ خاندانوں میں سے 99% کامن مین اور مڈل کلاس ورکنگ کلاس نہیں ہے؟ ہم انہیں کیوں نہ ویلکم کریں؟ ہم ان کے پاس کیوں نہ جائیں جن کے مسائل ہیں، اور کیوں نہ ان کی نمائندگی ہو پارلیمنٹ میں جن کے مسائل ہیں اور وہ اپنے مسائل حل کریں. ہم کیوں ان وڈیروں پہ، کیوں ان جاگیرداروں پہ، کیوں اسٹیٹس کو پہ، کیوں اشرافیہ پہ، کیوں بھتہ مافیا پہ، کیوں ان پہ ڈیپینڈ کریں؟ تو ان لوگوں کے خلاف یعنی ان لوگوں کے بغیر آپ کیسے چلیں گے؟ ظاہر ہے آپ کو فنڈنگ کی ضرورت ہوگی پارٹی کو چلانے کے لیے، تو وہ تو ظاہر ہے آپ اکیلے اتنا افورڈ کر لیں گے؟ سر اکیلے شروع ہوئے تھے نا، آج تو اکیلے نہیں ہیں. ٹھیک، ہماری کابینہ میں نے بتایا آپ کو، جنرل سیکرٹری بلال مغل صاحب، ہمارے سینئر وائس چیئرمین احمد سہیل صاحب، ہمارے وائس چیئرمین علی ریاض صاحب، ہماری سیکرٹری اطلاعات مسز امرین ریاض، ہماری سیکرٹری فائنانس مسز ربیع کی، تو ہماری کور کمیٹی ہے 6 لوگوں کی. اس کے علاوہ ہماری بلوچستان کے کیبنٹ ہے، سندھ میں کیبنٹ ہے، کے پی میں ہے، مختلف ڈسٹرکٹس میں ہے. یہ پیغام ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے اس میں 15,000 فالوور ہیں. ہمارے یوٹیوب کا چینل ایک نہیں کئی ہیں عوامی فلائی پارٹی کے نام سے، میرے ذاتی نام سے. تو پیغام پھیل رہا ہے. لیکن آپ یہ اصول اپنا رستے کا طے کر لیں صراط مستقیم کا. یہ رستہ ہے عوام کا، ملک کی فلاح کا، اور یہ رستہ ہے آپ کے ذاتی فلاح کا اور ذاتی کامیابی کا. آپ کے بچوں کے پلاٹس، آپ کی پراپرٹی، آپ کا نام، آپ کا فیم. تو فیم تو عمران خان صاحب کو مل گیا، لیکن وہ 3 کروڑ لوگ خاندانوں کو ریلیف تو نہیں دے سکے. فیم تو ملا ہے کہ ہم نے جو اب دیکھ رہے ہیں کہ اب جو سیاست کا رخ بدل گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کے اوپر ٹیچر اچھالنے کی. ایک دوسرے کو پہلے آپ کر کے بات ہوتی تھی، اب تو ترا کر کے بات شروع ہو گئی ہے. تو یہ بھی سیدھا خان صاحب کو ہی ہے، بد تہذیبی کا اور بدتمیزی کا. نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں پڑھی لکھی کابینہ ساتھ لے کے آیا ہوں، پڑھے لکھے لوگ میرے ساتھ ہیں. تو جو آپ نے پچھلے 3.5 سال میں پارلیمنٹ کے اجلاس دیکھے ہیں، جو وہاں بد زبانی ہوئی ہے، جو وہاں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے میں نہیں کہتا نہیں ہوئی ہوگی، لیکن پی ٹی آئی نے تو یہ روایت ختم کرنی تھی غلط، اور اچھی روایت ڈالنی تھی کہ آپ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں کریں، لیکن اس کی عزت تو برقرار رکھیں، اپنی عزت برقرار رکھیں. انہوں نے یہ نہیں کیا. ہم نے اپنا پیغام شائستگی سے تہذیب کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں اور اخلاقیات کے دائرے میں پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارا اصل ٹیسٹ جو ہے ایز مسلمان وہ اخلاقیات کا ہے. آپ جو بھی کریں، چاہے سیاست کریں چاہے نہ کریں، کاروبار کریں کہیں جاب کریں، گھر میں ہو روڈ پہ ہو، ٹیسٹ آپ کا اخلاقیات کا ہے، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. اچھا، عوامی فلاحی پارٹی یہ آپ نے جو بنائی ہے، یہ ایز اے ایک جاب آپ نے ڈھونڈی ہے اپنے لیے، یا آپ واقعی عوام کا کوئی درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں؟ جی میرا، آپ کو میں نے ذکر کیا، میرا اپنا کاروبار ہے. میرے والد صاحب نے 86 میں، آج سے 36 سال پہلے قریباً ایک کمپنی شروع کی تھی. میں نے اس میں 15 مئی 2001، آج سے 21 سال پہلے میں نے جوائن کیا. والد صاحب کا انتقال قریباً 2 سال پہلے ہو گیا. وہ اپنی زندگی میں ہی ریٹائر ہو گئے تھے اور میں 21 سال سے وہ کمپنی جوائن کر کے اور پچھلے 8-10 سال سے وہ کمپنی رن کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے سکسیسفلی رن کر رہا ہوں. ہمارا بزنس ہے.
مجھے اس بزنس کو سیٹ کر کے اسٹریم لائن کر کے میرے پاس وقت ہے دن کے 12-14 گھنٹے جو میں پالیٹکس کو دیتا ہوں. پالیٹکس میرے لیے نہ کوئی جاب ہے نہ کوئی بزنس ہے, یہ میرے لیے ایک مشن ہے. ہمارا مشن عوامی فلاحی پارٹی کا آپ ایک لائن کا پوچھیں تو وہ یہ ہے, خوشحال پاکستان سب کے لیے نہ کہ چند کے لیے. یہ خوشحال ہے لیکن چند کے لیے ہے, سب کے لیے نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں سب کے لیے خوشحال ہو. یہ تو آپ عوام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں نا خوشحال پاکستان, تو کبھی دل میں خیال آیا ہو, ایسے ہی ایک جنرل صاحب سوال ہے کہ دل میں خیال آیا ہو کہ یار آج ایک کمپنی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹکس میں آیا ہوں تو انشاءاللہ یہ 2-4 کمپنیاں اور بھی بن جائیں گی. جنہوں نے ایک کمپنی سے 4 کمپنیاں کی ہیں, جن کے 6-6 ہزار مرلے کے مکان ہیں 300 کنال کے, ان کا حال آپ نے دیکھ ہی ہے. لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ غریب قوم کے پرائم منسٹر کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے. وہ اربوں روپے کی پراپرٹی چھوڑ آئے تھے انڈیا اور کلیم نہیں کی تھی کہ جب تک مہاجرین کے سر پہ چھت نہیں ہوگی تب تک میں یہ کلیم نہیں کروں گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایک مکان کو 4 کر کے اور ایک کاروبار کو 6 کاروبار کر کے. یہ اللہ کے ساتھ جو کاروبار ہو رہا ہے, اللہ کی مخلوق سے جو کاروبار ہو رہا ہے, خدمت کا, فلاح کا, یہ کافی نہیں ہے انسان کے لیے, مسلمان کے لیے. میرا جذبہ تو یہ ہے. اچھا ایک اور سوال ہے کہ اکثر یعنی جتنے بھی لوگ آتے ہیں لیڈران جو ہے نا وہ عوام کے دلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں, جذبات کے ساتھ. تو اس میں وہ اسلام کا بھی جیسے ریاست مدینہ, تسبیح ہر وقت ہاتھ میں, اور تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہاں, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سلوگن ہے؟ دیکھیں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے, آپ اپنی مسجدوں میں, اپنے مندروں میں, اپنے گرجا گھروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. جو بیسک نیڈز آف لائف ہیں وہ ہر پاکستانی کو ریگارڈلیس آف ہز اور ہر ریلیجن, جو بڑی مذہب ہو, وہ اس کا حق ہے بنیادی. تو میں مسلمان ہوں, ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا, میں نے قرآن کی خود پڑھا, عربک زبان پڑھی, ترجمے سے پڑھا, میں بائبل کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. وہ میرا ایک ذاتی علم اور ذاتی معاملہ ہے. ایک مسلمان نہیں ہے تو کیا وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا؟ اس کی وہ حق نہیں ہونا چاہیے جو میرے ایک مسلمان ہے. تو مذہب کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مذہب کی وجہ سے اس کو یہ ملنا چاہیے اور یہ نہیں ملنا چاہیے. میرا ذاتی معاملہ ہے, میں اللہ کو جواب دوں, ہاں وہ اپلائی میرے ہر زندگی کے شعبے میں ہوگا. یہ ہے میرا مذہب کے بارے میں سوچ. اب ایک طبقہ ایسا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1947 سے لے کر پاکستان جب بنا اس وقت سے لے کر آج تک اس کو ڈیمیج کیا جاتا ہے, وہ ہے نوجوان جی اسٹوڈنٹ. اس کو ہر لحاظ میں اس کو کیش کیا جاتا ہے. جس پارٹی کے ساتھ جس الیکشن میں ایم پی اے ایم این اے ہو یا کونسلر ہو یا چیئرمین ہو, ان کے پاس نوجوان نہیں ہے, یوتھ نہیں ہے, تو کچھ نہیں ہے. تو وہی یوتھ جو ہے نا وہ ہر الیکشن میں ہر کام یعنی کہ جیتنے میں ان کا ساتھ دیتی ہے. تو ان کے لیے آج تک کچھ نہیں ہوا, اس ملک میں آج تک یوتھ کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ یوتھ کے لیے کچھ کر سکے؟ میرے پاس یوتھ کے لیے ایک پیغام ہے اور ایک پلان ہے. پیغام یہ ہے, آپ کے علم میں ہے, میں نے کتاب بھی لکھی حال ہی میں, میں کیا چاہتا ہوں, کیسا پاکستان چاہتا ہوں. یعنی کسی یوتھ یہ دیکھے 15 سال سے 28 سال تک شاید ہماری یوتھ 60% ہے, یہ قریباً 16 کروڑ بنتا ہے. یوتھ یہ دیکھے کہ ایک ہے خواب, فینٹیسیز, خواہشات, عمران خان صاحب نے دکھائے, ان کی حقیقت عوام نے دیکھ لی. کیا وہ جو خواب دکھائے گئے تھے تو یوتھ نے اپنا عقل استعمال کی تھی, چیزوں کو ریشنلی دلیل پہ دیکھا تھا؟ یعنی خان صاحب نے کہا میرے پاس 200 ایکسپرٹس ہیں, تو کیا عوام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ 200 ایکسپرٹس ذرا سامنے تو لائے, کون کون سے ہیں, کن کن فیلڈز کے ہیں. پھر خان صاحب کا کہنا تھا اسد عمر میرے اکنامک ہٹ مین ہے, میرے فائنانس منسٹر یہ ہوں گے. اسد عمر صاحب اینگرو میں بڑا برا حال کر کے نکلے تھے. تو کیوں یہ یوتھ نے نہیں پڑھا اور نئی ریسرچ کی اور نئی اسٹڈی کی؟ تو پہلا کام تو میرا پیغام یوتھ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی پارٹی ہے, آپ اس کی ڈیٹیل جانیں, جذبات میں نہ جائیں, افسانوں میں نہ جائیں, کہانیوں میں اور فینٹیسیز میں, خواہشات میں نہ جائیں. اس کو ریسرچ کریں اور دلیل سے دیکھیں کہ بات جو بندہ کہہ رہا ہے 2+2 4 ایڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دوسرا, یوتھ کے لیے میرا پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو کہ قریباً 63% ہے, جس ملک کی ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے اس ملک کی مینوفیکچرنگ زیادہ ہے. جس ملک کی مینوفیکچرنگ زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جابز کا مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج ہماری ایکسپورٹ قریباً $25 ارب ہے.
آج جرمنی کی ایکسپورٹ 2000 ارب ڈالر ہے, قریباً ہم سے 100 گنا زیادہ. ہم سے جرمنی ایوب دور میں گرانٹ لے رہا تھا ہر سال, جنگ دوم کے بعد 45 میں ختم ہوئی, ہر سال 2 کروڑ شاید گرانٹ لے رہا تھا. سنگاپور ہمارے بعد آزاد ہوا, چھوٹا ملک ہے. چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا, ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے. بنگلہ دیش کو ہم نے دھکے دے کے نکالا, بھوکا بنگالی, غریب بنگالی, کالا بنگالی, بھوکا نکالو اس کو. وہ ہم سے آبادی میں زیادہ تھے 56%, ہم تھے 40%. آج وہ آبادی میں ہم سے کم ہے, ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے. تو کیا ہمارے ملک میں آج تک جو لیڈرشپ آئی اس کا یہ فوکس اور پرائرٹی رہی کہ اتنا نوجوان ہر سال لے کر رہا ہے گریجویشن کر کے, اس کو جاب چاہیے, جاب نہیں ہے تو سوشل سیکورٹی چاہیے, جابس کے لیے کیا کرنا چاہیے, فیکٹری لگنی چاہیے. اس کے لیے تو میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی نوکریاں ملیں گی, گھر ملیں گے. میں نے تو آپ کو عرض کیا کہ میاں صاحب تو 3 بار پرائم منسٹر اور 5 بار ان کا بھائی عمران خان صاحب نے کہا ہے نا, تو خان صاحب نے یہ جو 4 سال گزرے ہیں اس میں خان صاحب کہاں تھے, کسی اور دنیا میں رہتے تھے, یا جن کے پاس جابس نہیں ہے کروڑوں لوگ. آپ ماشاءاللہ صحافی برادری سے ہیں, میڈیا سے ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کا جو میڈیا ہے, صحافی برادری ہے, شعبہ صحافت ہے, اس میں جابس کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ میں نے بندوبست کرنا ہے, اس کا آپ نے کرنا ہے, آج نواز شریف نے کرنا ہے, آج بلاول نے کرنا ہے, سندھ میں تو کرنا ہے, ذمہ داری ہے اس کی. لیکن جو رسپانسبلٹی وہ عمران خان کے اوپر ہے. اس کی کابینہ میں رزاق داؤد نے, خسرو بختیار نے, فواد چودھری نے, ان سب نے, جہانگیر ترین نے, حلیم خان نے, آپ کی جماعت اسلامی کے بھی وزیر رہے ہیں ان کی جو ہیں, ان سب نے بیٹھ کے کوئی پالیسی کی کہ ہمارا کتنا بے روزگار یوتھ ہے اور ہم نے ان کے لیے کیا پلان لائے. یہ 4 سال بعد سوچنا ہے آپ نے, یہ تو آپ کو آنے سے پہلے سوچ کے اور آ کے آپ نے ایکشن کرنا تھا. لیکن آپ کی پرائورٹی یہ نہیں ہے. آپ کی پرائورٹی کیا ہے؟ میں چینی کو, مافیا کو معاف کر دوں. آپ مجھے بتائیں, آپ کی ایج 50 سال قریباً ہوگی, میری ایج 40 سال ہے. آپ اپنے والدین سے پوچھئے کیا ان کی زندگی میں ایک دن میں پیٹرول 25.5 پہ بڑھا ہے؟ اس گورنمنٹ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ندیم بابر پیٹرولیم منسٹر تھا کہ نہیں تھا, کینیڈین نیشنل؟ بتائیں, یہ ظلم نہیں ہے؟ تو آپ کا دھیان کس طرف ہے؟ پیٹرول بڑھا دو, منافع مل جائے گا. یہ سارے ڈونرز ہیں آپ کے. رزاق داؤد آپ کا ڈونر نہیں ہے. آپ نے $4.5 لاکھ اکرام سہگل نے اور آپ کے دوست عمران چودھری نے نہیں خرچ کیے آپ کے باہر کانفرنس اسٹینڈ کرنے میں. کیا انہیں تو مفاد نہیں ہوگا اس کے اندر؟ وہ اتنے پاکستان کے محب وطن ہے کہ انہوں نے 10 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا آپ کے وہاں کے جانے کے اوپر. تو خان صاحب نہ اتنے سادہ بنے, آپ ہیں نہیں اتنے سادہ, آپ کے چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام کے لیے پیغام یہ ہے جی, یہ آپ نے سارا سیاسی ڈرامہ پچھلے 70 سال سے دیکھ لیا. اب آپ اس کا حصہ بنے رہے یا پھر آپ اس سے الگ کو رستہ اختیار کریں. وہ آپ نے سنا ہوگا, ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلیں, کیوں نہ چنے وہ راستے جن پر نہیں کوئی گیا.